अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज मरीम नवाज़ ने बहुत सी बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो अहम तरीन बात की उसका एक जुमला आपको सुनवाते हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। जो जाहिर है वो इतना जाहिर भी नहीं है। अब जाहिर है इलेक्शन होना है, अब जाहिर है इलेक्शन कब होना है और मखलूत हुकूमत ने कौन से बड़े फैसले करने हैं। बड़े फैसले तो IMF के साथ तय हो चुके हैं, अब फैसला ये करना है कि उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। इलेक्शन रिफॉर्म्स भी आपने करनी है, इसके ऊपर भी इत्तफाक राय है। तो किन बड़े फैसलों की बात करें? लंदन प्लान के बाद, ये लंदन मीटिंग के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म हो गई है? हम इस पर बात करेंगे गरीदा फारूकी से, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, न्यूज़ वन पर अपना शो भी करते हैं, उनका शुक्रिया। सना बुच्चा भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। इन दोनों से बात करने से पहले हम आपको ये बताएं कि अगर मौजूदा हुकूमत अहम फैसले करने से कासिर है तो इसकी वजह है क्या? इसको तो बहुत वक्त मिला था तमाम तज्ज़िया करने का, तमाम सिचुएशन को भांपने का, भांप क्यों नहीं पाई? इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। और आज 12 मई भी है नाज़रीन। बहुत अरसा पहले 12 मई वाले दिन पाकिस्तान में बड़ा खून खराबा हुआ था। सिविल वॉर किसी कैफियत बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि एक साहब थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी हालात वैसे ही हैं। तो 12 मई का भी तज़किरा होगा, तो हमारे पास जाहिद खान भी होंगे अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से। अब हम आगाज़ करते हैं गरीदा फारूकी से। गरीदा, बतौर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और एंकर, हमारा ख्याल था कि जब मीटिंग्स होती हैं तो फिर एम्बिग्विटी कम हो जाती है। अब लंदन के अंदर मीटिंग्स हुई, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये सब को एक पैगाम भेजा गया कि मरियम औरंगज़ेब का अहम तरीन बयान, फिर 4-5 नुकात उसके अंदर। मरियम नवाज़ भी आज बोली। तो आपके ज़हन में कोई तस्वीर क्लियर हुई है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या हो रहा है? लंदन मीटिंग बजाते खुद एक बहुत बड़ा एम्बिगिटी है, एक बहुत बड़ा इबहाम है कि आखिर लंदन में आपको इजलास करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ऐसे कौन से मामलात थे कि जो कि हुकूमत, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद डील नहीं कर सकते? जो मुस्लिम लीग नून में हाउस ऑफ नून है, नॉट हाउस ऑफ शीन, जो हाउस ऑफ नून है वो अपनी असर्टिवनेस बरकरार रखना चाहता है कि वी आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर टेकिंग द डिसीजन। अभी भी जो लीडर है मुस्लिम लीग नून में वो नवाज़ शरीफ ही हैं और उनकी जानशीन मरियम नवाज़ ही होंगी। सो मरियम नवाज़ का जो आज का स्टेटमेंट है कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन ही बज़ाहिर हल है, तो मरियम नवाज़ ने ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी सोच बता दी है कि इस वक्त हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सना बुच्चा भी हमारे साथ है। सना, अस्सलाम वालेकुम। आप बतौर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार क्या समझती हैं कि आपके सामने जो सियासी मंजरनामा बना है इसमें कोई यकीनी की कैफियत है? मुआशी इस्लाहात क्या करनी है, फैसले क्या करने हैं, सियासी मामलात कैसे तय करने हैं, रिफॉर्म क्या करनी है, और इंतखाबात कहते होंगे लेकिन कब होंगे? कुछ आपको कुछ नज़र आ रहा है मंजरनामे में यकीनी की कैफियत? अगर है तो हमसे शेयर कीजिए। देखिए, यकीनी तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई थिंक वो पाकिस्तानी सियासत में आप कोई भी चीज़ हतमी या यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। ये जो लंदन यात्रा है ये कोई निजी सरकारी मीटिंग नहीं है, ये आगे की प्लानिंग के लिए एक बैठक है। और ये प्लानिंग इस तनाजुर में की जानी है कि आपने इंटरनेशनल फोरम पर ना सिर्फ ये कि आपने मांगना है, आपने कुछ देना भी है। अब आपके जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपनी अपनी जो कंडीशंस हैं और अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी आपके सामने रखती हैं। तो इस वक्त आप जो भी करते हैं, आपको ना सिर्फ ये कि IMF के आगे हाथ फैलाने हैं, आपने किसी के हाथ फैलाए हुए को भी मीट करना है। तो इस तरह से कह देना कि ये सिर्फ एक सियासी मीटिंग या सियासी यात्रा है, ये नहीं है। और अब में ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी जाहिर है कि पूरी दुनिया में, आपको पता है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, सऊदी अरेबिया की क्या डिमांड्स हैं, चीन हमसे क्या चाहता है, बहुत सारे ऐसे मामला तो इन अ वे जो आप बात कर रही हैं वो फैसले तो अमलन तय हो चुके हैं। यानी हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मुआशी फैसले जो हैं वो हमारे इत्तेहादियों ने या जिनसे मल्टीलैटरल इदारे जिनसे हमने पैसे लेने हैं या इमदाद लेनी है उन्होंने तय कर दिए हैं। रिफॉर्म के ऊपर इत्तेहादियों के अंदर पहले से बात हो रही है, वो कह रहे हैं हमने रिफॉर्म करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म करनी है, नैब का मामला तय करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें इन अ वे सर्टेनिटी में कन्वर्ट होती हैं तो फिर गैर यकीनी की कैफियत क्यों चल रही है? क्या शहबाज शरीफ को एड्रेस टू द नेशन करना चाहिए और इन तमाम सवालों के जवाब करने चाहिए? क्या क्या करना चाहिए उनको?
آئی تھنک کہ اس وقت جو میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ فیصلے تو ہو چکے ہیں، لیکن بہت سارے فیصلے جو اس وقت موجودہ وقت میں کیے جانے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کا ایک ریٹرک ہو، ان کا ایک مانترا ہے جو وہ روز اس میں اپنی ایک نئی انرجی ڈال رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو جنرل فیض کا معاملہ ہے وہ بھی اٹس ناٹ آف دا ٹیبل. صرف یہ نہیں کہ جنرل فیض از ان دا رننگ فار چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بھی ہے کہ جنرل فیض کو آگے کہاں پوسٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کو نہ کوئٹہ پوسٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو، مطلب خیر دس ناٹ مائی پلیس ٹو سے، بٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہی از ان دا رننگ فار چیف آف آرمی اسٹاف، بٹ اف ناٹ میڈ چیف آف آرمی اسٹاف ویئر از ہی گوئنگ ٹو بی پوسٹڈ. دیٹ از امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک واٹ از ہیپننگ ان لنڈن از they are discussing validating اور implementing اور execution کے planning ہو رہی ہے. تو جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے I think کہ تھوڑی سی clarity آئے گی مزید. We will have a date for elections and we will have a certain time period جس میں یہ سیٹ اپ چلنا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال. اس میں دلچسپ بات یہ ہے غریدہ انسانہ کہ آج میں نے دیکھا کچھ تصاویر جاری کی گئیں شہباز شریف صاحب کی، ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے اس کے سی ای او کے ساتھ تصاویر جاری کی گئی. تو میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ تو لاہور میں کیا موجود ہیں شہباز شریف صاحب، جس طرح خاموشی سے گئے کیا واپس آ گئے. تو پھر میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ تصویریں سنڈے کی تھیں اور آج ان کو جاری کیا گیا. سو ان اے وے اس حکومت کو پتہ ہے، شہباز شریف کی حکومت کو، کہ یہ 2-3 دن کا گیپ بھی پبلک پرسیپشن کے اندر بہت بڑے گیپ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نہیں ہم موجود ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس موجودگی کا سب سے امفیٹک سٹیٹمنٹ کیا ہوگا ان کی طرف سے جب وہ لندن سے واپس آئیں؟ دیکھیں لندن سے واپس آ کے، بلکہ آئی تھنک لندن سے واپس آنے کے بعد، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا قوم سے خطاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بٹ پہلے تو آپ کو ریزننگ دینی چاہیے، لاجک، کہ آپ وہاں گئے کیوں ہیں. دیکھیں میرا 2-3 بنیادی قسم کا اس پہ اختلاف ہے. ایک تو آپ کو لندن جانا نہیں چاہیے تھا، اس سے سب سے پہلا تاثر منفی یہ گیا کہ حکومت پاکستان میں اور کر آپ لندن رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ کہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ نے خود اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ جی بالکل ہم باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. عمران خان کا جو امپورٹ کا ایشو ہے نا وہ لندن سے واشنگٹن سے جہاں سے بھی ہے، لیکن لندن تو ان کے لیے دیکھیں لندن کا تو کبھی نام ہی نہیں لیا انہوں نے. یو کے کی بات نہیں کرتے ہوں. ٹھپا لگا دیا نا آپ نے کہ جی باہر بیٹھ کے حکومت چلائی جا رہی ہے. ایک چیز نمبر 1 چیز. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جس طرح کا بھی آپ کا معاملہ ہو، لیکن آپ حکومتی معاملات پاکستان سے باہر بیٹھ کے، وہ بھی لنڈن میں جہاں پہ دنیا بھر کی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس قسم کے سینسٹیو معاملات وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی بگنگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو آپ کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں معاملات کو ایک لنڈن میں بیٹھ کے؟ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی وائز بہت سینسٹیو ایشو ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک جتنا ہم نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، کہ کبھی ایسا ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومتی معاملات لندن بیٹھ کے چلائے جا رہے ہوں. تو یہ ایک جو پبلک پرسیپشن گئی ہے نا، اور اس کا جو ایک ٹیکنیکل ایلیمنٹ ہے، اس کو ایڈریس کریں آپ وہاں سے پاکستان آنے سے پہلے. اب کل سے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب کا بیان آیا کہ جی اہم اعلان، وہ کل سے ہم بار بار سن رہے ہیں جی اہم اعلان، لیکن وہ آتا نہیں ہے. وہ جیسا ہوتا ہے نا شیر آیا، وہ ابھی تک آ نہیں رہا. تو آپ پریس کانفرنس میں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کون سے بڑے فیصلے کیے ہیں اور کون سے ایسے بڑے فیصلے ہیں جو صرف نون لیگ کر سکتی ہے. تبدیل کر لیتے ہیں سنا، شہباز آیا تو نظر بھی تو آئے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی آنا چاہیے شہباز آئے نا، اگر کہ نہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایڈریس ٹو دا نیشنز خان صاحب نے بہت کی کلیئرٹی ان میں کہاں تھی، کوئی عملی طور پر آپ نے کیا اقدامات دیکھے جو کہ عوام کے ریلیف میں کنورٹ ہوئے. سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ عوام کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، لندن میں کرتے ہیں، GHQ میں کرتے ہیں، پنڈی میں کرتے ہیں، برطانیہ میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں، سازشیں کہاں رچائی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس سے عوام کو کوئی سروکار ہے. جو عوام کی کنسرنز ہیں وہ آج ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے، ایک بلند ترین سطح پر ڈالر ہے آپ کا، آپ کی کموڈٹی پرائسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی، آپ کی IMF کے ساتھ کیا پلاننگ ہونی ہے اس میں ایک انسرٹنٹی ہے، آپ کی پوری اکنامک چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پر ہیں. آپ نے ایک نہیں 2 بجٹ پیش کرنے ہیں، ایک فوری طور پر، ایک اگلے سال میں. تو آپ نے اس پر کیا کرنا ہے، عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، لوڈ شیڈنگ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. عوام کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ڈیسیشنز کون کرتا ہے، کہاں ہوتی ہیں. عوام کو یہ سروکار ہے کہ ان تک
کیا چیز مٹیریلائز کرتی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ریئلی میٹرز. اور لندن میں بیٹھ کے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری پلاننگ کی اور بارہا کی ہیں, اور یہاں پہ جہاں پلاننگ ہونی چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ شہباز شریف از دا رائٹ مین. وہ ڈوئر ہیں اینڈ ہی از. ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ عوام کو ریلیف دیتے رہیں گے. دس از ناٹ اباؤٹ ٹیکنگ دا عوام انٹو کانفیڈنس کہ میں نے لندن میں نواز شریف صاحب سے کیا ملاقات کی, ہماری کیا بات ہوئی, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو عوام کے ساتھ جا کے مریم نواز کبھی اپنے دل کی بات کر لیتی ہیں, کبھی عمران خان صاحب دل کی بات کر لیتے ہیں, عوام کو آپ کی دل کی باتوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ ان کو ریلیف دیں, آپ ان کو کموڈٹی پرائسز میں ریزنیبل لائیں, آپ بجلی کے نرخ کم کریں, آپ پیٹرول کی پرائسز کو آرگنائز کریں. آپ نے جو کرنا ہے آپ عوام کے لیے کریں. دیٹ از یور کنسرن. نتائج آؤٹ کم کیا ہے آپ کی تمام بھاگ دوڑ کا؟ ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کی اجازت سے کہہ دوں میں, اگر آپ کا سوال یا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ سٹیک شہباز شریف کا ہے دو تین چیزوں کے حوالے سے. ایک تو لائک عمران خان, ہی ہیز آلویز بین انٹیسٹڈ فار دا پوسٹ آف پرائم منسٹرشپ. عمران خان کو ٹیسٹ کر لیا گیا وزیر اعظم بنا کے, ناکام ہوئے, پروڈکٹ جو آپ کہتے ہیں فیل ہو گیا. شہباز شریف کو لے کے آئے ہیں, اس سے پہلے سی ایم شپ کے حوالے سے وہ کر کے دکھا چکے ہیں. جیسے ثنا کہہ رہے ہیں کہ ہی از نون ایز اے ڈوئر, ہی از نون ایز اے ایڈمنسٹریٹر. اب ان کی وہ والی ساکھ بھی سٹیک پر لگی ہوئی ہے. اگر وہ پرائم منسٹر بن کے بھی ڈیلیور نہیں کر پاتے, چاہے مریم نواز کے الفاظ میں مختصر وقت کے لیے ہو, بٹ ان کو ڈیلیور کرنا ہے. اب ان کا مسئلہ ہے کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, آگے کنواں پیچھے کھائی, کہ وہ اکیلے کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. وہاں سے نواز شریف صاحب کا پریشر ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. وہاں سے یونٹی گورنمنٹ ہے, مخلوط گورنمنٹ, جو کہ آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ جی انتخابات آپ نے نہیں کروانے. جیسے ہی ان کو سنگن ملی کہ انتخابات کی طرف مسلم لیگ نون کی سوچ بڑھ رہی ہے, زرداری صاحب خود آئے اور کہا کہ نہیں جی پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن. آج دوسرے دن بلاول کو انہوں نے قومی اسمبلی پہ کھڑا کروا دیا کہ پہلے ریفارمز بعد میں الیکشن. یعنی کہ وہ نون لیگ کے آگے بند باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی وہ الیکشن نہیں چاہتے. اس کی ریزنز کیا ہیں بعد میں آ سکتے ہیں, بٹ شہباز شریف کی اپنے معاملات سٹیک پر لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت شہباز شریف کو فیصلہ لینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بطور پرائم منسٹر ایک ٹیسٹ میں اگر پاس کروانا ہے تو ہی ہیز کم آؤٹ آف دا شیڈوز. He has to prove himself, he has to assert himself کہ چاہے ان کے پاس چند مہینے ہیں, چاہے 1 سال 2 یا 3 ماہ جو اسمبلی کی مدت ہے, بٹ he has to deliver. اب اس میں بڑے بڑے فیصلے جو مریم نواز کہہ رہی تھی, معیشت ٹھیک ہے سب سے بڑا فیصلہ ہے, IMF سب سے بڑا فیصلہ ہے, پیٹرول ڈیزل کی پرائسز آپ نے بڑھانی ہیں. سو یہ کام شہباز شریف صاحب کو کرنے پڑیں گے اور یہ ان کو ہی کرنے پڑیں گے. یہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے, یہ اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے, ادھر سے کرنے پڑیں گے. انہی کی ذمہ داری, انہی کا اسٹیک ہے. ثنا, یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے کسی بھی وجہ سے, آپ کے خیال میں اس میں عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو سپیس زیادہ ملی؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو سپیس کی ضرورت تھی. آئی تھنک عمران صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ایک سلاٹڈ ایک سیکشن میں موجود رہا ہے اور وہی موجود رہے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ نہ بڑھے گا نہ وہ کم ہوگا. یہاں بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیے, اگر شہباز شریف نے سب کچھ کرنا ہے جو کہ انہوں نے کرنا ہے, پلیز انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک آدمی ہیں اور ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں. کلیئرٹی صرف اتنی چاہیے کہ یہ حکومت کتنی مدت پوری کرے گی, اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی, کیا الیکشنز اس سال کال کی جائیں گی, کیا کی جا سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت سارا کا سارا دار و مدار ہے آپ کی انڈیفینٹ سچویشن پہ, ایک انسرٹنٹی پہ کہ الیکشنز اس سال ہیں یا اگلے سال ہیں. اور یہ بات میرا خیال ہے ان پرنسپل آئی تھنک سبھی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ نومبر سے پہلے تو ویسے ہی نہیں ہو سکتی. پھر نومبر میں آپ نے اگر اپنے ایک اہم فیصلہ کر لیا جس کے لیے ریفارم سے زیادہ جس کے لیے عدم اعتماد کو لایا بھی گیا تھا, لاکھ آنکھیں اس سے چرائی جائیں, لیکن جب آپ نومبر میں یہ کر لیں گے تو پھر آئی تھنک مارچ تک تو یہ سیٹ اپ چلے گا. اینڈ آئی تھنک دیٹ call will have to be made and that clarity will have to be made to IMF, will have to be made to Saudi Arabia, will have to be made to China. Everything is suspended as of this moment. چاہے وہ آپ کا سی پیک پروجیکٹ ہو, چاہے وہ آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے IMF کا پروگرام ہو, تو everything is co-dependent on the fact that when will you announce the elections. So that is the clarity that Nawaz Sharif Sahab I think will give Shehbaz Sharif, because that is not something Shehbaz Sharif صاحب خود لے سکتے ہیں. وہ بہرحال یہ مخلوط حکومت کا ہوگا اور مین فوکس میں
Nawaz Sharif Saab. And let's not forget کہ Nawaz Sharif Saab is the only one negotiating with the people at the top. تو جو فہرست ہے بالکل آخر میں غریدہ، جو فہرست ہے ترجیحات کی، اس میں اول ترجیح ثنا کے مطابق سیاسی غیر یقینی کی کیفیت کو ختم کرنا ہے، جس کا ایک ٹیسٹ اور واحد ٹیسٹ اس وقت یہ ہے کہ کہہ دیں کہ ہم نے انتخابات 5 سال کے ٹینیور کی مدت پر کرنا ہے، یعنی عمران صاحب کا جو نکل کا ٹینیور اور ان کا ٹینیور اس سے پہلے نہیں ہوں گے. دیٹ ول سیٹل مینی تھنگس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر الیکشن اناؤنس کریں گے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے نا، جو کہ عمران خان اپنے وقت پہ ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں اپنے وقت پہ ہوں گے تو دیر از اے ڈیٹ سیٹ ان اسٹون. تو پھر عمران خان کا کیا کریں گے؟ وہ تو الیکشن آپ پھر پہلے 20 مئی کو تو وہ بھی لانگ مارچ کے لیے تیار ہے نا. دیکھیں عمران خان اس وقت اپنی ساری کشتیاں جلا چکے ہیں اور وہ ہیڈ زون لینے کو تیار ہیں. ان کے پاس کیا پلان ہے بالکل دیکھیں. آپ عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں گے، وہ چپ کر کے آئیں جی مجھے گرفتار کریں، ٹھیک ہے میں جیل جانے کو تیار ہوں. عمران خان جیل نہیں جائے گا، بے شک آپ اسے پکڑے گرفتار کر لیں، وہ جیل توڑوائیں گے. ان کے لوگ بھی جیل نہیں جائیں گے. وہ جو حشر کریں گے، جو قومی اسمبلی میں بعض لوگ کہتے ہیں اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں. خیر چلیں ان کے درمیان میں کچھ کر لیں، نہ اوور ایسٹیمیٹ کریں نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اوور ایسٹیمیٹ ٹھیک ہے بٹ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں عمران خان کو. دیکھیں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ 10 اپریل تک کیا کچھ کر لیں گے، بٹ وہ سب کچھ کیا نا عمران خان صاحب نے، اور اس پہ آج تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے وہ رائٹ ہے وہ رانگ ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بٹ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اس کے اوپر. اسی طرح سے جب انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اب وہ واپس نہیں لیں گے، وہ سب کشتیاں اپنی برن کر چکے ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پھر انتخابات کی ڈیٹ نہ اناؤنس کر اس وقت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا، زرداری صاحب نے بڑا ایک دانشمندانہ جو بھی سمجھایا انہوں نے درست سمجھایا کہ اس وقت اناؤنس کرنا اس کے پولیٹیکل کاسٹ ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل کاسٹ کہ لگے گا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے سرنڈر کر دیا ٹو عمران خان کی مطالبات. اور دوسری چیز آ جائے گی کہ پھر اگر آپ ٹرم پوری کروا رہے ہیں عمران خان مانیں گے نہیں، پھر اس کا علاج آپ کے پاس کیا ہے؟ ثنا بالکل 30 seconds for you. Thoughts on this? آئی تھنک عمران خان صاحب نے اپنی کشتیاں نہیں جلائیں، عمران خان صاحب نے پانی میں بھی آگ لگا دی ہے. تو خان صاحب از گوئنگ ٹو گو اپ ان فلیمز ویدر اور ناٹ وی لائک اٹ اور ناٹ ویدر ہی لائکس اٹ اور ناٹ. ہی کین کال، وہ کال دے دیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لوگ آ جائیں گے، ہر بار نہیں آئیں گے. اینڈ آئی تھنک کہ ہز گیم از مور اور لیس اوور. اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت آپ کے جو فارمر آرمی مین کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، سو وی نو دیٹ ان کا جو معاملہ ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے نہیں سیٹل کرنا، وہ کسی اور نے سیٹل کرنا ہے، وہ ہو جائے گا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی اس وقت ریٹرک میں کوئی دمخم ہے. جیسے میں نے کہا پانی میں آگ لگا چکے ہیں، وہ صرف کشتیاں نہیں جلائیں، انہوں نے جہاں پہ کھڑے ہیں انہوں نے وہاں بھی آگ لگا دی ہے. وین ہی گوز اپ ان فلیمز. پتہ نہیں آپ کے پنجابی کتنی اچھی ہے، غریدہ کے پنجابی کتنی اچھی ہے، لیکن اس پہ میں کلوز کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے. ان کا ایشو یہ ہے کہ نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. یعنی اگر میری گیم خراب ہوئی ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ڈاؤن ود می. دیٹس واٹ از گیمنگ. بٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. نہ کھیل باقی رہن دیں گے. چلو ٹھیک ہے. یو ہیو authentic seal of Punjabi with your statement. Thank you very much for being with us. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. یہ 20,000 بھی نہیں لا سکتا. 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ 20,000 نہیں لا سکتا. اور اگر میں چاہوں گا تو یہ 20 بھی نہیں آئیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو آخر گورنمنٹ بنائے گی نا. میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں کو اپنے طور پہ تو کوئی سختی یا نرمی نہیں کر سکتا. جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، اس کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کروائیں گے. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے تو یہ 20 آدمی بھی لے کے آئے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری، سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز، اسٹوڈیو میں آپ کا بہت شکریہ. زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے، بہت عرصے کے بعد ہم ان سے ٹیلی ویژن پر بات کر رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز، آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی انتظار کر رہا ہے کہ پالیسی آپ نے کیا بنانی ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان کو روکنا ہے نہیں روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت بھائی. پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ 1-on-1 جو ہے وہ پروگرام کا موقع مل رہا ہے. دیکھیں ہر فیصلے کا نا ایک وقت ہوتا ہے اور اسی وقت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بتایا کب جائے، اسی وقت بتا دیا جائے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی مناسب وقت ہوتا ہے جب آپ اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ یہ سارا جو سیاست کے اندر اس وقت آپ یہ کہیں کہ خلفشار کہیں یا فساد کہیں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بالکل کنٹرول کرنا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے.
جس دھرنے کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے احتجاج ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، یہ ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ احتجاج کی آڑ میں آپ اسلام آباد کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے، یہاں کاروبار زندگی کو مکمل طور پہ سیز اور معطل کرنے کی کوشش کریں گے یا فتنوں و فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو اسے روکا جائے گا، یہ بھی کلیئر بات ہے۔ اور باقی جو رانا صاحب نے جو بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ از دا اونلی رانا ثناء اللہ، تو انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں، مختصر اور دو ٹوک، یہ بات ان کی مجھے بہت پسند ہے، اور دبنگ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سختی سے یہ بات ہوئی کہ یہاں فتنہ فساد نہیں پھیلانے دیا جائے گا تو پھر 20 آدمی بھی نہیں آ سکتے۔ ابھی کولیشن حکومت نے یہ بات نہیں کی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں فیصلہ ہو چکا؟ ابھی دیکھیں نا، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی ان کی طرف سے ڈیٹ نہیں آئی، پھر آپ کہتے ہیں PTI کہ کی طرف نہیں، سے انہوں نے کہا کہ 20 مئی کے بعد میں کسی وقت یہ کال دے دوں گا، انہوں نے تو ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ نہیں، ابھی مطلب جو اس کی ٹائمنگز ہیں، اس کی تاریخ ہے، وہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں نا۔ اسی کے ساتھ آپ کو ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی نظر آئے گی، ان فیصلوں کے مزید اعلانات بھی نظر آئیں گے، لیکن آپ کو ایک جو پالیسی ڈیسیژن ہے میرا خیال ہے وہ انٹیریئر منسٹر کی بات کے بعد بہت واضح ہے۔ زاہد صاحب، 12 مئی ہے آج، ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ فساد کو غلط طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں روک پاتے ہیں یا اس کے اندر اور ایلیمنٹس انوالو ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی 12 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں، تو میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی جماعت بھی اس تمام موومنٹ کا حصہ رہی جس نے عدم اعتماد تحریک کو کامیاب کروایا، اور اس کے بعد آپ اتحاد کا ایک انفارمل حصہ بھی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان معاملات کے اوپر کہ فساد کو روکنا چاہیے، ابھی سے پالیسی کا اجرا کرنا چاہیے یا نہیں؟ دت بھائی بہت شکریہ، بہت عرصے کے بعد 3-4 سال کے بعد آپ کے ساتھ اسکرین پہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ ابھی لاک تو میں جتنے بھی 3 سال یا 4 سال آپ نے وہ چلایا تھا، اور آخری پروگرام میرے آپ کے ساتھ جیو پی ہوا تھا، اس کے بعد آپ کو اسکرین سے آؤٹ کیا تھا۔ یہ بھی دنیا دیکھے، یہ دنیا میں ہر ایک چیز زوال آتے ہیں، ہر ایک چیز پہ زوال آتے ہیں، تو یہ بھی ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ لوگوں کے رزق بند کر دیں یا اس کی جو ایشوز ہے یا ان کی جو جتنی زیادہ بھی فوکس ہے، جتنی زیادہ بھی سمجھ ہے، اس کو عوام سے دور ہوتا جائے، وہ نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کا دین ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ نے جو بہت اچھا سوال کیا، اور میں طارق بھائی کو سن رہا تھا، مجھے ہم اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کا حصہ تھے اور ہم نے عدم اعتماد میں حصہ لیا، اور ہم ابھی بھی حکومت کے سلیپنگ پارٹنر ہے، لیکن ہم اپنے برزمہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ہم ان سے پوچھے، لیکن ابھی تک حکومت نے ٹیک اپ نہیں کیا جس طریقے سے آپ نے کہا۔ ابھی تک دیکھیں نا، جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ تو صرف بیانات دیتے، وہ بتا دے کہ یہ 1 مہینے میں کتنے دن وہ آفس میں بیٹھا، اگر وہ آفس میں نہیں بیٹھتے، وزیر ان کی اسی طرح کی جو پہلے کی وزارت تھی اسی کی طرح بیٹھے آفس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، پرائم منسٹر بھی اسی طرح کام شروع نہیں کیا۔ آپ پھر مجھے بتا دیں کہ پھر جو یہ چیزیں تو ہمیں بھی پتا تھا، پاکستان ہر پاکستانی کو علم تھی کہ پاکستان کا اکانومی یا معاشی حالات تو تباہی کی طرف جا چکے ہیں۔ اب اگر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی انہیں تباہی کی تھی، تو تباہی تو ساری دنیا کو پتہ تھی، ہم تو اس لیے آپ کو سپورٹ کیا، اس لیے آئے تاکہ عوام کی جو مشکلات ہے اس میں کوئی ازالہ ہو۔ اگر ہم صرف رونا پیٹنا کریں گے تو میرے خیال میں مسائل کا حل نہیں ہوگا، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں فوکس کرے جو معاملات ہیں۔ آپ کو رونا پیٹنا زیادہ سنائی دے رہا ہے اور حل کم سنائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل، مجھے حل نظر ہی نہیں آ رہا ہے، رونا پیٹنا بس نظر آ رہا ہے، اور جلسے اور جلوس ہے، اور یہ بھی بھائی یہ دیکھیں انٹیریئر منسٹر کا یہ کام نہیں ہے مجھے روکنا چاہے تو روکے بھی، تم انٹیریئر منسٹر ہو، لائنر سچویشن سنبھالنا آپ کا کام ہے، آپ اپنے آئی جی سے پوچھ سکتے ہو آپ کر کیا رہے ہو۔ آپ ایک دن میں آفس میں بیٹھے نہیں ہو، کبھی فیصل آباد تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں، تو پھر تو یہی ہوگا نا جو ابھی ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں یہ کہ ہم ان کو سارا ملبہ ادھر ڈال دے، وہ تو تھا، ڈالنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ہر پاکستانی کو علم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں کیا اس مقصد میں ہم کسی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سیاسی اتحادی بول رہے ہیں، جو آپ کا دایاں بازو رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام مشکلات، تمام دشنام ترازی سب کچھ برداشت کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مطلب ہے کہ کچھ رونا پیٹنا ہر وقت، واقعی رونا پیٹنا بہت ہے، آپ عمران خان کو بہت رسپونڈ کرتے ہیں۔ جو فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے اس لانگ مارچ کے حوالے سے اور باقی جو تھوڑی سی بات میں آگے کروں گا گفتگو کی ہے، انہوں نے خون ریزی تک کے لفظ استعمال کیے ہیں۔
یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں بڑا مختصر یہ کہوں گا, بات تو اس میں بہت لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ ظاہر ٹائم شارٹ ہوتا ہے. سیاسی نظریات اپنے اپنے ہوتے ہیں طلعت صاحب, اور سیاسی اختلاف بھی سیاسی اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اسے ذاتی دشمنی کی حد تک لے گئی ہے, اور یہ نفرت گلی محلے تک لے گئی ہے. یعنی میں آپ کو پتہ ہے اکیلا بھی مارکیٹس میں پھرنے والا بندہ ہوں. میرا یہ شہر ہے, میری پیدائش ہے اسلام آباد کی, 500 سال کی تمہاری فیملی کی ہسٹری ہے یہاں پہ. لیکن آج میں ہوں یا کوئی بھی نون فیس کسی بھی پارٹی کا ہو, وہ 10 دفعہ سوچے گا کسی مارکیٹ میں اکیلا بیٹھتے ہوئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو. یہ حادثہ حملہ بھی جو پی ٹی آئی اس پہ اوپر ہوا وہ اچھی بات نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے دوست پہ حملہ ہوا. اب ہم 4 ہمیں مسلح گنمین رکھنے پڑتے ہیں صرف ایک کھانا کھانے کے لیے. جناب یہ حالت ہو گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو اپنی شرانگیز گفتگو سے ایک فساد پھیلا دیا اور خون ریزی کی حد تک جو گفتگو اللہ معاف کرے شیخ رشید صاحب نے جو اس میں اضافہ کیا ہے. جو زاہد خان صاحب نے بات کی, تو پھر آپ زاہد خان صاحب کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معاملات وہاں تک کیوں جانے دیے کہ جہاں پر آپ کو 4 گن مین کے ساتھ چلنا پڑے یا ان کو 4 گن مین کے ساتھ چلنا پڑے. ہم نے حالات وہاں تک نہیں نہ ہم لے کے گئے ہیں, ہماری وجہ سے ہی گئے. قابل گرفت تو ہے نا, خون ریزی کی جب بات ہے تو قابل گرفت ہے, بالکل قابل گرفت ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں جی آزادی رائے ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ دیجیے احتجاج ہر بندے کا حق ہے, یہ آئینی حق کی حد تک تو انہیں اجازت ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ویسے نبی میں پیش آیا, وہاں بھی ان کے لوگوں نے جا کے جو نعرے بازی کی اور جو بدتمیزی اور گستاخی میں کہوں گا وہ کی, یہ ساری باتیں نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں. لیکن اس کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ جو اسٹریٹجی ہے, اب کیا عملی اقدامات ہونے ہیں, وہ گرفتاری ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, یہ بڑے فیصلے ہیں. یہ میں کہوں نا کہ صرف ایک فرد فائد, بالکل ایگزیکٹلی رانا صلی اللہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا, یہ اتحادیوں کا فیصلہ ہوگا, کیبنٹ کا فیصلہ ہوگا, گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ جو آپ یہ کہیں کہ جو جھلکی دی جا رہی ہے نا اپوزیشن کی طرف سے, شیخ رشید صاحب کی طرف سے, مجھے وہ بات بار بار کرنی پڑ رہی ہے, وہ بہت خطرناک ہے. سیاست کو اس نہج پہ جانا ہی نہیں چاہیے. زاہد صاحب عدالتیں بھی تو ہیں نا جی, آج عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے مسجد نبی کے واقعے کے اوپر جو گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی. تو معاملات اس حکومت کے لیے اتنے سادہ بھی نہیں ہے کہ جی کسی نے بیان دیا تو ان کو پکڑ لیں اور پری ایمپٹ کر لیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آج بالکل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریمارکس مجھے تو عجیب سے لگا بھی, جب چیف جسٹس صاحب پرسوں اس کے ساتھ وہ رئیس پہ بلایا, اس کے ساتھ یہ نیگوسیشن کر رہا تھا کہ آپ لوگ کورٹس کو مانتے نہیں مانتے, آپ لوگوں تو ہم پہ اعتراض کرتے, رات کو ہمیں تانے دیتے اور رات کو عدالتیں کھلی. یہ ججز کا کام نہیں ہوتا ہے. ججز کا کام ہوتے فیصلے کرنا, وہ خود بول لیتے ہیں. اگر وہ اتنا خوفزدہ ہے اور اتنا ان کے اوپر یہ چیز آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو فیصلے ہو رہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی سمجھیں گے, باقی لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید وہ پریشر میں آئے. اور یہ صحیح کہہ رہے کہ جو پی ٹی آئی وہ تو چاہتی یہی ہے. دیکھیں وہ پی ٹی آئی روز اول سے اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو پھر جو اس کا ڈپٹی اسپیکر تھا اس نے رولنگ کیوں ایسے دیے, پھر وہ رات تک ووٹنگ کیوں نہیں کر رہے تھے. وہ تو چاہتے کہ افراتفری ہو, خون خرابہ ہو اس ملک میں, کہ پھر ماشاء اللہ آ جائے, وہ تو چاہتا ہے. لیکن نامساعد حالات ہیں تو ان میں پھر آپ پالیسی کی راہ اتنی آسانی سے طے نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں جب واقعہ ہوگا تب دیکھی جائے گی. یہی تو ہمارے لیے مصیبت بنے گی یہ بات, اگر ہم اسی طرح سوئے رہیں اور ہم یہی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے صدر آپ کی بات نہیں میں کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائے, جوائنٹ سیشن میں آپ کے پاس اکثریت ہے, اس کے خلاف قرارداد پاس کر دے, آپ ادھر ڈیبیٹ کر دیں کہ جی یہ مسائل ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے ہو. آپ کبھی ادھر میٹنگ کے لیے جا رہے ہو, کبھی ادھر میٹنگ کے لیے جا رہے ہو. آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا. آپ مانیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا اتحادی ہوں اور آپ کے اوپر جتنا ملبہ گرے گا اتنا میرے بھی گرے گا. لیکن حقیقت قوم کو بتانا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمیں اس میں کنٹرول لانا ہوگا. اگر ہم نہیں لائیں گے تو وہی وہ جو شیخ رشید جیسے بندے جن کا کام یہی ہے کہ یہ خون خرابہ کرو, یہ کرو, وہ صرف بنگے مارتے ہیں. ورنہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جیل میں سسرال ہے, لیکن دوسرے دن جا کے ہائی کورٹ میں وہ ضمانت لے رہا ہے. وہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم کیا کریں. کیا ہمارے جو لائرز ہے یا حکومت کے جو لائرز ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے کہ جی یہ جو صورتحال بندی. کل آپ نے علیم احمد کا تقریر سنا ہوگا جیلم میں, اس نے کیا بولا, کیا کہا. اس نے تو پتہ نہیں کہ رب من دینوں کا وہ کہتے کہ جی ہم سے جب خبر میں پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کروانا تھا. تو یہ چیزیں تو اتنی بڑی
मजहब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये लोग इस पे खामोश है। तो हमें देखिए, जब तक तलत भाई, जब तक अगर ये लोग काम नहीं करेंगे ना, तो ये चीज नहीं होगा। देखिए, इत्तेहादी है, इत्तेहादियों से मीटिंग करो ना, एकला हमल बनाओ, सारे लीडरशिप को बुलाओ, बैठ जाओ, सर जोड़ो, क्योंकि इस वक्त आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा मैशत बैठ रही है, और अगर बैठ गया तो खुदा नख्वास्ता ये फिर उठेगा नहीं है। हमें भी वो श्रीलंका के हालात अल्लाह माफ करे श्रीलंका की तरफ ना जाए, श्रीलंका की तरफ ना जाए, लेकिन तदबीर, तदब्बर और मुशावरत, तो बात उनकी ठीक है। वैसे तो आप बड़ी मीटिंग करते थे अदम एतमाद के ऊपर, आए जी इनकी मुशावरत हो रही है, आपके घर में मीटिंग, उधर जा रही है, दिन में 4-4 मीटिंग्स, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ठंड प्रोग्राम है, आप बस उठते हैं और लंदन चले जाते हैं, मिल के आते हैं, पता भी नहीं चलता क्या कब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो इत्तेहादी आपके कह रहे हैं जी कि मीटिंग तो ऐसा नहीं है। देखें, वो जो आप कहते हैं ना पॉलिटिकल मीटिंग्स, वो ज़ाहिर है इत्तेहादियों में होती रहती हैं, और सियासी बैठकें होती हैं, और अलाइंसेस होते हैं, सारी अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन ये सारे इत्तेहादी चूँकि काबीना का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो कैबिनेट मीटिंग रेगुलर होती है। आप उस मीटिंग को ये समझें कि वो गवर्नमेंट की भी मीटिंग है। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि ANP उसमें नहीं है, सिवाय एक ANP के, बाकी सारी जमातें उसमें हैं। और अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, पता नहीं हमारे भाई जो हैं वो क्यों इसका हिस्सा नहीं है, या आना चाहिए था, या ऑफ़र की गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये करूँ, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जी, बिल्कुल, आई नो। तो ये जो अभी हमारे भाई ने कहा ना कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है अल्लाह के फजल से। ये तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि चाय की प्याली में तूफ़ान आया हुआ है। और इमरान खान साहब का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी कामयाबी है कि उन्होंने अपना एक फ़ैन क्लब डेवलप कर लिया है, जो अगर अभी कहें जनाब कि दिन के 12 बजे हैं, तो वो ईमान ले आएंगे इस बात पे कि दिन के 12 बजे हैं। जो ये सोच, मतलब इस बात पे जो ईमान लाए हुए हैं, सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ कि जनाब ये सारी जो तरीक़े दम एतमाद है, इसमें कोई बैरूनी साजिश है और अमेरिका इन्वॉल्व है, इस पे ईमान लाए हुए हैं इमरान खान साहब का फ़ैन क्लब। वही इमरान खान साहब अभी 4 दिन पहले अपने इंटरव्यू में खुद फरमा रहे हैं कि भाई मुझे तो इसका पिछली जुलाई से पता था, और उसके बाद मैं जो वो इंटेलिजेंस के फैसले में उसको कहता ही नहीं, क्लब के ऊपर असर नहीं होता, हकायक का कोई ताल्लुक नहीं है, दलील का उनके दिमाग पे असर करने का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ दिमाग का इमरान खान से है। जो लफ्ज़ वो कहते हैं उसे मन वो ईमान ले आते हैं। वो नहीं ये बता रहे हैं कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं ये बता रहे हैं जनाब कि इलेक्शन, भाई हमको इलेक्शन से न भागने वाले हैं, और इलेक्शन को हम भी हल समझते हैं। लेकिन इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की आप देखें कि उसकी क्या कैपेसिटी है। वो कह रहे हैं मैं कब इलेक्शन करा सकता हूं, कि जब एक हुकूमत पहले महीने में ताकत में आने के बाद इलेक्शन की बातें करने लग जाए। हम नहीं कर रहे, आपने इतनी इलेक्शन की बातें की हैं, आज भी कह रहा हूं कि इलेक्शन होना है। देखें अभी आपने पिछले जुमले के अंदर 6 मरतबा इलेक्शन की बात की। दो बातें मैं अर्ज करूँ ना, नहीं मैंने कहा जो अपोजिशन इलेक्शन की डिमांड कर रही है उसको रिस्पॉन्ड मैंने किया है। मैंने कोई अपने तौर पर बात नहीं की कि हुकूमत ये बात कह रही है। मैंने कहा वो कह रहे हैं जी इलेक्शन और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हमारी उसमें जनाब हिकमत अमली कह लें या हमारा उसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन जो है ज़ाहिर है वो होने हैं, और हम आज यहाँ बैठे हैं तो इलेक्शन की वजह से बैठे हैं, और आइंदा भी जो गवर्नमेंट बनी है वो इलेक्शन के ज़रिए ही बननी है। ये हर पाकिस्तानी जानता है कि ये कोalition गवर्नमेंट है। ये हर पाकिस्तानी जानता है कि अभी उसमें साल सवा साल की मुद्दत रह गई है। अगर पूरी भी होगी तो साल सवा साल के बाद इलेक्शन है। बजट आपके सर के ऊपर है, मुआशी हालात आपके सामने ज़ैद साहब ने कहा है। मैं बिल्कुल उनकी बात को मन एंडोज करता हूँ कि वो हालात बहुत मखदूश हैं। तो क्या आपने इन चंद चीज़ों को दुरुस्त नहीं करना? क्या आपने कौम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करनी? और ये जो 3.5 साल के अंदर एक खोखला कर दी गया मुल्क को, निज़ाम को, और आज भी बदस्तूर इमरान खान साहब हमलावर हो रहे हैं रियासती इदारों पे, इन चीज़ों तो को आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कौम से खिताब क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उन्होंने कौम से कब खिताब किया? देखिए प्राइम मिनिस्टर का खिताब सिर्फ उसी को ना समझा जाए कि वो अपने और खिताब PM ऑफिस में, भाई अभी 2 दिन पहले उनका शांगला में जलसा था, उन्होंने खुल के बात नहीं, देखे ना आप मुखातिब भी होते हैं ना। मैं अब इस बंद कमरे में कैमरे के सामने बैठा हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा, ये मेरी गुफ्तगू पूरी दुनिया में जाएगी। नहीं, ये मेरे व्यूज पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरे मुल्क में जाएंगे। वजह है कि आप एड्रेस टू द नेशन करते हैं। बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जरा जायद साहब अगर आपको 30 सेकंड में कोई रिकमेंडेशन देनी हो एक तगड़ी सी शहबाज शरीफ साहब को, तो क्या देंगे? मैं तो ये आपने जिस तरह के स्पीच वो उसके बाद की, बिल्कुल कौम से उसको खिताब करना चाहिए, सारे हकायक उसके सामने रखना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि हमें क्या क्या मुश्किलात है, और इस मुश्किलात के लिए हमने कौन सा रास्ता ढूंढना है, किस रास्ते पे चलना है। एक बात आपने वीलॉग में किया था, और मैं उसके इसलिए फेवर कर रहा हूँ कि इन मिनिस्टर्स को और इनको चाहिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें कि उनमें कौन से लोग इसका हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मिनिस्ट्रीज
खड़ी हैं, काम नहीं हो रहा है तलत भाई, काम कहीं भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रुकी हुई शायद भाई रुका हुआ ईद की है, छुट्टियां निकाल सबको दें चलना होगा। तो अभी 4 हफ्ते तो पूरे हुए नहीं है गवर्नमेंट को बने हुए, तो इसलिए फिक्र ना करें, काम हो रहा है और बहुत बेहतर होगा आप इस इंशाल्लाह। तरह क्यों नहीं करते? आप रमजान पूरा और मुझे निकाल अच्छा लगा, रमजान पूरा निकाल देना। मुझे अच्छा लगा कि हमारे नहीं, आप रमजान पूरा निकाल दें। आप कह रहे हैं हमने तो वो कल बात बड़ी कड़क के कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखा जाहिद खान का ये तरीकाकार है, मैं ये तो कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, बता रहे समझा रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी बात है, बड़ी ये सच्चाई और बहुत खरी बात करते हैं। और दूसरी ये भी अच्छी बात है कि आप सुन भी रहे हैं। नहीं, That's नहीं, it. तो ये आप सुन भी वालों रहे से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।